बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। आदिल के घर की बैक साइड पर कब्रिस्तान था। छत पर खड़े होकर तो उसका मंजर साफ नजर आता था, जो कि बहुत ही खौफनाक और डरा देने वाला होता था। अपने काम पर जाने के लिए भी आदिल को इसी रास्ता से गुजरना पड़ता था। आदिल की छोटी सी फैमिली थी। उसके 2 बच्चे थे जो कि बड़े ही शैतान थे, बहुत शरारती, हर वक्त घर में उधम मचाए रखते थे। बड़े बेटे का नाम इब्राहिम और छोटे का दाऊद था। गर्मियों की छुट्टियां थीं। इब्राहिम और दाऊद की कज़न खालाजाद बहन भी आई हुई थी, जो रात गए तक अपने कमरे में गेम खेल रहे थे। रात के तकरीबन 12 बजे का वक्त था। इब्राहिम ने कहा कि चलो आओ हम कुछ अलग से खेलते हैं, जिसमें इंसान के बुज़दिल और निडर होने का पता चलेगा। क्या मतलब? कोई ऐसी वैसी गेम नहीं खेलूंगी, सोनिया जरा घबराते हुए कहा कि जिसमें कुछ खतरा हो। नहीं, ऐसी कोई गेम नहीं है। चलो ठीक है, सोनिया मान गई। तो इब्राहिम ने कहा तो ठीक है, इस वक्त तुम छत पर जाओ और गमले में से एक फूल तोड़ कर लाओ। छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है। सोनिया को याद आने पर उसने कहा हाँ तो? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है, मुझे कब्रिस्तान से खौफ आता है। इब्राहिम और दाऊद दोनों उसको फोर्स करते हैं, कुछ भी नहीं होगा, इससे सिर्फ तुम्हारे निडर और बुज़दिल होने का पता चलता है। नहीं, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, हाँ बस कब्रिस्तान से मुझे खौफ आता है, और वो भी रात के अंधेरे में देखना। अरे नहीं, कुछ नहीं होता, जाओ तुम। उनके फोर्स करने पर सोनिया राजी हो जाती है और छत पर जाती है। गमले से फूल तोड़ने से पहले उसकी नज़र सामने कब्रिस्तान पर पड़ती है। वो क्या देखती है कि कब्रिस्तान में एक सूखा बड़ा सा दरख्त है। सोनिया ने जब गौर किया तो उसने देखा कि उस सूखे दरख्त से एक सरकटी लाश लटक रही है, जिसे देखते ही सोनिया ने खौफ से चीख मारी और बेहोश हो गई। काफ़ी देर गुजरने के बाद जब इब्राहिम और दाऊद ने देखा कि सोनिया अभी तक वापस नहीं आई, तो वो भी छत पर उसको देखने के लिए जाते हैं। सोनिया को बेहोश पड़ा देखकर वो दौड़ के अपने अब्बू को बुलाते हैं। उनके अब्बू उन्हें सख्ती से डांटते हैं कि तुम्हें ऐसा खेल खेलने की क्या ज़रूरत थी, और वो भी रात के 12 बजे। जानते हो ना इस कब्रिस्तान के बारे में कैसी उल्टी उल्टी अफवाहें फैली हुई हैं। ये सब जानते हुए भी तुमने सोनिया को ऊपर भेजा। वो सख्ती से उसे डांट रहे थे। सब कुछ जानते बूझते हुए भी तुमने ये काम किया। सॉरी अब्बू, आइंदा हम इस तरह नहीं करेंगे, कभी ऐसा खेल नहीं खेलेंगे, और अगर तुम लोगों ने खेला तो मैं खुद तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊँगा। होश में लाने के बाद अंकल ने उससे पूछा, बेटा तुमने वहाँ पर क्या देखा था जो तुम बेहोश हो गई? अंकल, सोनिया जो कि बहुत खौफजदा थी, डरी सहमी बैठी हुई थी, बताने लगी, आदिल अंकल, मैंने वहाँ पर एक औरत की लाश देखी जो कि सर कटी थी और दरख्त से उल्टी लटकी हुई थी। नहीं सोनिया बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन दोनों शरारती लड़कों ने तुम्हें पहले से जो ऊट पटांग बातें बताई हैं, यही वजह है कि आपको वहाँ पर इस तरह का नज़र आया। बेटा आपका वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, अपने दिल से ये बातें निकाल दो। आदिल खामोश हो गया, क्योंकि आए दिन इस तरह की खबरें और अफवाहें सुनने को मिलती थीं।
اس کے بعد اس نے اپنے بچوں کو سختی سے ڈانٹا کہ خبردار، آج کے بعد مغرب کے بعد آئندہ کبھی بھی تم لوگ چھت پر نہیں جاؤ گے اور نہ سونیا کو اس کے متعلق بتاؤ گے۔ وہ مزید ڈر جائے گی اور یہاں پھر کبھی نہیں آئے گی۔ ایک دن کام سے واپسی پر عادل کی موٹر بائیک خراب تھی اور اس کو واپسی کے لیے کوئی رکشہ بھی نہیں مل رہا تھا اور اس کو اسی قبرستان والے راستے سے ہی واپس گھر آنا تھا۔ دیر ہو جانے کی وجہ سے واپسی پر کوئی آٹو رکشہ نہیں ملتا۔ ادھر ابراہیم اور داؤد آپس میں بات کر رہے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو سونیا نے دیکھا وہ سچ تھا یا صرف اس کا وہم تھا؟ ابراہیم، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ یہ باتیں سچ کہہ رہی ہے؟ ارے نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس نے کوئی سرکٹی لاش دیکھی ہوگی۔ نہیں، وہ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ تم نے اس کی حالت نہیں دیکھی؟ کس قدر وہ خوفزدہ تھی اور ایک دن بھی اور نہیں رکی، اگلے دن ہی واپس اپنے گھر چلی گئی۔ اچھا ایسا ہے تو کیا خیال ہے ہم چل کے دیکھیں قبرستان میں؟ تمہارا تو دماغ خراب لگتا ہے مجھے۔ بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ پتا ہے نا ابو نے کتنی سختی سے منع کیا تھا۔ ابراہیم داؤد کو سمجھانے لگتا ہے، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا، میں ضرور جا کر دیکھوں گا۔ داؤد، تم جانتے ہو نا ابو نے سختی سے منع کیا تھا، تم وہاں جا کر یقیناً کوئی مصیبت مول لوگے، مت جاؤ۔ داؤد، مت جاؤ، باز رہو اس حرکت سے۔ اچھا رکو، میں تمہارے ساتھ آتا ہوں۔ لیکن داؤد نے ایک نہ سنی اور بس وہ چلتا گیا اور سیدھا قبرستان کے دروازے پر جا کر رکا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر قبرستان کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہر طرف خاموشی اور ہو کا عالم تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، بس ایک مدھم سی لائٹ تھی جو قبرستان کے بیچوں بیچ جل رہی تھی۔ وہ قبرستان کا دروازہ آہستہ سے کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ داؤد قبرستان کے اس سوکھے درخت کی طرف جانا چاہتا تھا جہاں سونیا کے مطابق اس نے سرکٹی لاش کو دیکھا تھا۔ وہ ڈرتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھاتا ہے۔ ابھی چند قدم ہی آگے بڑھا ہوگا کہ اسے یوں لگا جیسے کسی ہاتھ نے اس کے پاؤں کو پکڑ لیا ہو۔ قبرستان کا پرہول سناٹا اور اندھیرا اور کسی کا پاؤں پکڑ لینا۔ داؤد زور زور سے چلاتا ہے، بچاؤ، بچاؤ، میں کبھی یہاں نہیں آؤں گا، مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ خوف کے عالم میں چیخو پکار کرتا ہے، سامنے ایک قبر کھلی دیکھتا ہے۔ داؤد کے چلانے کے بعد بھی اس چیزوں پر کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ بری طرح خوف سے کانپ رہا تھا اور بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگاتار دے رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی آواز سوائے اس کے کوئی اور سن نہیں پا رہا تھا۔ وہ معافیا مانگ رہا تھا، مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ کبھی نہیں ادھر آؤں گا۔ نہ نظر آنے والی مخلوق جس کے ہاتھوں نے داؤد کے پیروں کو سختی سے پکڑ رکھا تھا، گھسیٹتے ہوئے اسے اسی کھلی قبر کی طرف لے جا رہے تھے۔ کو اپنا خون خشک ہوتا محسوس ہوا اور اسے اپنی موت اپنے سامنے ہی نظر آ رہی تھی۔ اس بھیانک عمل کے دوران خوفناک قہقہے گونج رہے تھے۔ قبرستان کے ماحول کو مزید خوفناک بنا رہے تھے۔ مجھے مت مارو، میں دوبارہ کبھی یہاں نہیں آؤں گا، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ وہ چیخ اور چلا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ عادل اس وقت اسی سڑک سے پیدل گھر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ آواز سنتا ہے اور تیزی سے قبرستان کی طرف مدد کرنے کے لیے دوڑتا ہے۔ قریب پہنچنے پر جب اس نے یہ آواز دوبارہ سنی تو وہ پہچان گیا کہ یہ داؤد ہے۔ عادل پہلے یہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید وہی آوازیں ہیں جو لوگوں کو سنائی دیتی ہیں۔ وہ ان آوازوں کی طرف توجہ نہیں دیتا اور آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے
چلا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اس کو آوازیں سنائی دیتی ہے۔ غور کرنے پر اسے یہ لگا کہ یہ آواز اس کے اپنے بیٹے داؤد کی ہے۔ داؤد کی آواز؟ لیکن وہ قبرستان میں کیا کر رہا ہے؟ نہیں، یہ میرا وہم ہے، یہ مجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ یہ یقیناً وہی معاملات ہیں جس کے بارے میں لوگوں نے سن رکھا ہے۔ آیت الکرسی بلند آواز سے پڑھنے لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آوازیں سنائی دیتی ہیں اسے۔ اس کا دل گھبرانے لگتا ہے کہ شاید داؤد ہی ہے۔ نہیں، مجھے ان آوازوں پر غور نہیں کرنا۔ وہ یہ سوچتے ہوئے آیت الکرسی کا ورد کرتے کرتے وہاں سے گزر جاتا ہے۔ تیزی سے گھر کے اندر داخل ہو کر آواز لگاتا ہے، داؤد، داؤد تم کہاں ہو؟ روتے ہوئے ابراہیم دوڑ کے آتا ہے۔ کیا ہوا پاپا؟ داؤد کہاں ہے؟ ابراہیم پہلے تو خاموش ہو جاتا ہے اور پھر باپ کے سختی سے پوچھنے پر بتاتا ہے، ابو جان، میں نے اس کو سختی سے منع کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ قبرستان چلا گیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا آیا سونیا نے جو دیکھا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ وہ یقین نہیں کر رہا تھا کہ سونیا جو کچھ بتا رہی ہے وہ سچ ہے۔ میں نے بہت منع کیا، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی اور وہ قبرستان چلا گیا۔ عادل سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، پھر ایک دم سے اٹھتا ہے، جلدی کرو، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، پاکٹ والا قرآن پاک لے آؤ۔ وہ جلدی سے دوڑتا ہوا جاتا ہے اور پاکٹ قرآن پاک لاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو اپنا حصار باندھنے کو کہتا ہے کہ 4 کل پڑھ کے بیٹا اپنا حصار باندھ لو۔ ٹارچ لائٹ لیتے ہیں اور فوراً قبرستان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ قبرستان میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں۔ دعا پڑھتے ہی انہیں ٹارچ کی لائٹ میں کسی کے گھسیٹے جانے کے نشانات نظر آتے ہیں۔ عادل ان نشانات سے سمجھ جاتا ہے کہ جو آوازیں مجھے آ رہی تھیں میرے بیٹے کو گھسیٹا جا رہا تھا اور وہی آوازیں لگا رہا تھا۔ عادل ان نشانات پر چلتے ہوئے اس قبر پر پہنچ جاتا ہے اور مخصوص آیات کی تلاوت شروع کر دیتا ہے۔ قبر سے خوفناک آوازیں آنے لگتی ہیں۔ ابراہیم ڈر جاتا ہے۔ نہیں ڈرو میرے بچے، تمہیں نہیں ڈرنا، قرآن پاک تمہارے سینے میں محفوظ ہے، تم حافظ قرآن ہو، تم اللہ کا کلام جاری رکھو۔ عادل جو خود بھی قرآن حافظ تھا وہ قرآن پاک کی تلاوت کو جاری کیے رکھتا ہے۔ ابراہیم، میں نے حصار باندھ دیا ہے تمہارا اور خود کا، تم تلاوت جاری کیے رکھو، مجھے اس قبر کو کھودنا ہوگا داؤد کو باہر نکالنے کے لیے۔ قبرستان میں موجود تمام جنات اور جو بھی بلائیں ہیں وہ ہمارا اب کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، ہم قرآن پاک کے حصار میں ہیں، تم بس قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھنا۔ کچھ دیر کی مشقت کے بعد آخر کار قبر کھل جاتی ہے۔ عادل فوراً قبر کے اندر اتر کر اپنے بیٹے کو باہر نکالتا ہے جو کہ بے ہوشگی کی حالت میں ہوتا ہے۔ اسے لے کر وہ فوراً ہاسپٹل پہنچتے ہیں۔ ہاسپٹل میں کافی ٹریٹمنٹ کے بعد داؤد کو ہوش آتا ہے۔ دل مسلسل داؤد پر قرآن پاک کا حصار بنائے رکھتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ داؤد کو میڈیکل کے علاوہ روحانی علاج کی بھی ضرورت تھی۔ داؤد کے ٹھیک ہونے کے بعد عادل فوراً اس گھر کو چھوڑ دیتا ہے۔ گاؤں چھوڑ کر شہر جانے کا فیصلہ ان کا بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے تھا، لیکن عادل کہاں جانتا تھا کہ یہ فیصلہ ان کے بچوں کے لیے ہی خطرناک ثابت ہوگا، اور اس طرح کے خوفناک حادثات کے بارے میں تو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ عادل اور اس کی بیوی اب بہت زیادہ خوفزدہ تھے کہ وہ دوبارہ کبھی شہر نہیں جائیں گے اور اپنے بچوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں گے۔ گاؤں واپس جا کر انہوں نے اپنے گھر کو آباد کیا اور وہاں ہنسی خوشی رہنے لگے، لیکن ابراہیم اور داؤد نے ہمیشہ کے لیے قبرستان جانے سے توبہ کر لی کہ آئندہ وہ کبھی ایسا کھیل نہ کھیلیں گے اور نہ کبھی مغرب کے بعد قبرستان کا رخ کریں گے۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے
تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔